बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चाफ़ी विद मकसूद और मैं हूं मोहम्मद मकसूद। नाज़रीन, चाफ़ी विद मकसूद में आप डिफरेंट ऑफ काइंड्स दोस्तों से मिलते हैं और उनके एक्सपीरियंस से आगाह होते हैं कि वो लाइफ में क्या कर रहे हैं। आज हमारे दरमियान स्टूडियो में एक ऐसे साहब मौजूद हैं कि जिन्होंने बिल्कुल एक हटके बात की, जो अभी तक मैंने जितने प्रोग्राम्स किए हैं वो नहीं बात हुई। लेकिन जब मैंने उनको सुना मुझे लगा कि यार ये बात तो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, बल्कि ये बात बार बार होनी चाहिए थी। बिकॉज कि एक जुमला बड़ा मारूफ है कि जान है तो जहान है। और नोट ये भी किया है कि इंसान की बीमारी की इब्तदा उसकी ज़ुबान मीन्स के खुराक से शुरू होती है। और हमारी यहाँ एक रवाज है कि हम बहुत ज़्यादा इसके लिए केयरिंग नहीं है। डॉक्टर अहबाब जिनकी रिसर्च है इस बात पे इत्तफाक करते हैं कि साफ़ पानी, अच्छी ग़िज़ा आपकी सेहत को कायम दायम रखती है। और जिन ममालिक ने इन चीज़ों को फॉलो किया है उनके वहाँ पे डेथ रेशो बहुत कम है और उनकी उम्रें हमारी निस्बत बहुत ज़्यादा है। एक फ़िक्र अंगेज़ बात ये भी सामने आई है कि छोटी उम्र में हार्ट अटैक्स बहुत आ रहे हैं। ये ऐसा क्यों हो रहा है? इस पे गौर गौस क्यों नहीं हो रहा? इसी तरह से जो लोग स्टडी कर रहे हैं वो एटॉमिक एनर्जी पे रिसर्च कर रहे हैं, डॉक्टरेट पे काम कर रहे हैं, इंजीनियरिंग पे काम कर रहे हैं, लेकिन जो बेसिक चीज़ है इस पर शायद बहुत ज़्यादा काम हो नहीं रहा। क्या वजह है? लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कुछ ये काम कर रहे हैं, बेशक वो फिंगर टिप्स पे हैं। उन फिंगर टिप्स में से एक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनको वेलकम कहते हैं अपने स्टूडियो में। और आज हम उनसे जानेंगे कि फूड सिक्योरिटी कितना ज़रूरी है। इनसे क्यों पूछ रहे हैं? इसलिए कि इन्होंने पीएचडी की है। जी हाँ, फूड सिक्योरिटी में इन्होंने पीएचडी की है। आज का ये प्रोग्राम इसलिए भी बहुत ख़ास रहेगा कि हम खाने के बड़े शौकीन होते हैं, लेकिन तरीके सलीके से और साफ़ सुथरा कैसे खाना है ये आज हम जानेंगे। तो आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर सुल्तान महमूद साहब जी सर, आपने पीएचडी की फूड सिक्योरिटी में। जी हाँ। इससे पहले हमने जितने प्रोग्राम के फूड पे तो बात होती रही है, खाबों पे बात होती रही, लेकिन ये सिक्योरिटी आपने साथ क्या शामिल कर लिया? यूरोप अमेरिका आप तो मानते होंगे कि हमसे बहुत आगे हैं और हम आज का सोचते हैं वो एक सदी बाद का सोचते हैं। तो उन्होंने देखा कि दुनिया की आबादी बढ़ रही है। ये कुछ ही सालों की बात है, 6 अरब थी अब 8 अरब हो गई है आज। और जब हम अभी इंशाल्लाह हमारी ज़िंदगी में हम देखेंगे ये 10 अरब तक पहुंचने वाली है। जी जी, और माशाल्लाह पाकिस्तान भरपूर इसमें अपनी पार्टिसिपेट कर रहा है। माशाल्लाह सारे मुसलमान कर रहे हैं। जिस तेज़ी से मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, शायद किसी अगर मज़हब के हिसाब से देखें तो और किसी की नहीं बढ़ रही। एनी हो, दुनिया में ज़मीन वही है जो करोड़ों अरबों साल पहले अल्लाह ताला ने हमें दे दी थी। बिल्कुल ठीक है। इसके समुंदर उतने ही हैं, इसका पानी उतना ही है, इसके दरख्त जो थे वो ज़रूर कम हमने कर दिए। फिर हमने शहर बसा लिए, जंगलों से निकले, तो अब आहिस्ता आहिस्ता हम उस सारी ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं। इंसान लैंड माफिया, लैंड ग्रैबिंग माफिया है इंसान को। बल्कि हम नेचर को ख़त्म करते जा रहे हैं और अपने मफादात के लिए उसको काबिल इस्तेमाल बना रहे हैं। एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल मेरे मुंह की बात ही कर दी कि हम मुफादात क्या सोचते हैं कि मकसूद साहब के पास 2 एकड़ ज़मीन है, मेरे पास 2 मुरब्बे होने चाहिए। ऐसे ही हम हर कंपटीशन, क्योंकि जब हमने मर के मिट्टी में जाना है तो सब कुछ 6 फुट जगह मिलनी है। वो भी किस्मत से मुकद्दर में हुई, वरना तो ऐसे आप देखें अफ्रीका में अभी यूक्रेन में जंग हो रही है और बहुत सारे मुल्कों में ऐसे लोग हैं जिनको फिर कब्र भी नसीब नहीं होती। इज्तिमाई कब्रें खोदी जा रही। जी। तो अब इंसान का जब कंपटीशन शुरू हुआ तो उसका मुकाबला इंसान का इंसान से नहीं हुआ, इंसान ने अल्लाह से मुकाबला शुरू कर दिया कि बेशुमार दरख्त थे, बिलियंस ऑफ ट्रीज, अब वो कम हो गए क्योंकि हमने काट दिए। काट के सड़कें बनानी थी, प्रैक्टिकल काट दिए, किताबों में और ख़बरों में हमने बिलियन मिलियन ट्रीज लगा दिए। चलें, अगर इसको ऐसा कह लें तो भी बहुत गलत नहीं है, इसलिए कि ऐसा हुआ है हमारे साथ। अच्छा, दरख्त काटना खाली एक मसला नहीं है। फिर हमने बेशुमार तेल गैस निकाली ज़मीन के अंदर से, वो फॉसल फ्यूल जिसे कहते हैं। वो जब जलता है तो उसकी एमिशन कभी आपने देखी है कि कभी आप किसी इशारे पर अगर स्टक हो गए हों और इत्तेफाक से अपनी गाड़ी के शीशे नीचे किए हों तो आपको बाहर से क्या सूंघने को मिलता है? एक सेकंड डॉक्टर साहब, ये जो ज़मीन से आप बात करें कि हमने ऑयल निकाल लिया है, तो ये तो कुदरती मादनियात में आते हैं, ये निकालिए तो अच्छा नहीं किया। देखें, तवाज़ुन जो है ना एक बहुत बड़ी चीज़ है। मैं खाना खाऊं तो मेरी रिक्वायरमेंट 2 रोटी है तो मैं 4 तो ना खाऊं ना, ठीक है ना? तो बैलेंस ऑफ नेचर एक बहुत पुराना एक कॉन्सेप्ट था कि पूरी कायनात का निज़ाम एक तवाज़ुन के ऊपर है। ज़रा सा आज तवाज़ुन गड़बड़ हो जाए
یہ پوری زمین ختم ہو جائے. وہی بات, ایک نس ٹس سے مس اور بس. تو سوال یہ ہے کہ ہم نے جب گاڑیوں کا کمپٹیشن شروع ہوا تو نئی سے نئی گاڑی اور نیا سے نیا ماڈل اور بڑی سے بڑی گاڑی, اور اس کے اوپر ایسی گاڑیاں بھی ہیں کہ اگر میری گاڑی 12 کلومیٹر 1 لیٹر میں کرتی ہے تو وہ 2-3 کلومیٹر ہی کرتی ہے, بڑی بڑی گاڑی. میرا خیال ہے آپ جو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس سے کوئی ایک جو پولوشن ہو رہی ہے فوڈ کا یا سیکیورٹی جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس پہ فرق پڑتا ہے. جی, میں اس لیے بات کو ابتدا سے کر رہا ہوں تاکہ میرے جو ناظرین ہیں آپ کے توسط سے, آپ کے چینل کے توسط سے, ان کو یہ پتا چلے کہ ہم اصل میں غلطی کہاں کر رہے ہیں, جانے انجانے میں ہم کس طرح اپنی خود ہی خراب کر رہے ہیں. جی 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 جی. تو درخت کی بات ہو گئی, جی وہ فیول کی بات ہو گئی جو زمین سے نکلا. ٹھیک ہے. اچھا, ایک نا فیول کا ہلکا سا میں ضمناً بات کر دوں, جب آپ میسو لیول پر نیچے سے تیل گیس نکالتے ہیں تو خلا نہیں پیدا ہو جاتا وہاں. بالکل ٹھیک ہے. اس کو فل کس چیز سے کرتے ہیں, اور اگر فل کرنے میں ناکام رہیں تو پھر زلزلے آ جاتے ہیں. بالکل ٹھیک. تو کیا ہم اس کو جوڑ سکتے ہیں اس چیز کے ساتھ؟ جب زلزلہ آتا ہے میرے جیسے ایمان کا آدمی بھی کہتا ہے کہ اللہ کی مرضی ہے. وہ بابا دنیا میں جو بھی کچھ ہو رہا ہے سارا اللہ کی مرضی ہے, لیکن کہیں میرا بھی کوئی ہاتھ ہے نا, کہیں میری بھی کوئی غلطی ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, یہ جب جلتا ہے تو کاربن مونوکسائڈ اور ڈفرینٹ خطرناک گیسیں نکلتی ہیں. اس کا میں اشارہ ناظرین کو صرف اتنا بتا کے کروں گا, چند مہینے پہلے مری میں کیا واقعہ ہوا, گاڑیاں بند گاڑیوں کے اندر لوگ مر گئے. کیوں کہ اندر کاربن مونوکسائڈ جمع ہو گئی. یہ زہریلی گیس ہے. اس کو دوسری جنگ عظیم میں بھی لوگوں کو مارنے کے لیے استعمال کیا گیا, اور بہت ساری گیس کی جو آج کل آپ کو پتہ ہے نا جنگوں میں استعمال ہوتی ہیں یہ چیزیں. تو اب اس سے ذرا ہٹ جاتے ہیں, اب تیسری چیز کی طرف آ جاتے ہیں. پانی بہت امپورٹنٹ ہے. انسان, قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے پانی پر ہی انسان کو پیدا کیا. کیا بات ہے. تو پانی جو ہے نا, نیچر نے کروڑوں اربوں سال پہلے بھی جب یہ زمین بنائی تھی, میں پوری کائنات کی بات نہیں کر رہا, صرف اس زمین کی, تو 3% پانی رکھا تھا اس کے اندر, فریش واٹر. پانی کی 2 قسمیں, ایک گندا پانی ایک تازہ پانی. صحیح. وہ 3% تب تھا جو اب ہم نے گھٹا کر 2.5% کر دیا ہے. وہ کیسے جی؟ بے شمار ہم پانی استعمال کرتے ہیں, اس کو ٹریٹمنٹ نہیں کرتے. وہ گندا جب ہو جاتا ہے, چاہے وہ ٹوائلٹ ویسٹ ہو, چاہے کچن ویسٹ ہو, چاہے آپ کی فیکٹریاں اس کو گندا کر کے کیمیکل ملا کر پھینک رہی ہیں, یا کوئی اور طریقہ بھی ہے, جیسے بہت سارے بڑے بڑے پاور پلانٹ چلتے ہیں تو اس کے اندر بھی پانی بے شمار جو ہے نا وہ خارج ہوتا ہے, تو وہ پھر پینے کے قابل نہیں رہتا. صحیح. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم پینے والا پانی کو ہم نے خراب کر دیا. تو اللہ نے ہمیں دیا تھا 3%, ہم نے کر دیا 2.5%, اور 3% بھی لوگ حیران ہوتے ہیں, اتنی بڑی زمین, 8 ارب انسان, تو صرف 3% پانی. تو یہ دیکھیں کہ اس 3% میں بھی 2% جو ہے وہ گلیشیئر کی شکل میں ہے. اللہ اکبر. اچھا, اب وہ گلیشیئر پاکستان میرا خیال ہے کہ واحد دنیا کا خوش قسمت ملک ہے جس پر 5000 گلیشیئر ہے جس کے پاس ریزرو. واہ. میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ میرے پاس بڑی دولت ہے, میں چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں, میں ریزرو کر دیتا ہوں فار یو, یا آپ کے لیے نہیں تو میں کسی چیریٹی کے لیے کر دیتا ہوں. تو وہ ایک نا آپ کا پروگرام بڑا کامیاب چلتا ہے کہ آپ کہتے ہیں میرے پاس اتنا ریزرو پڑا ہوا ہے, میرے جب آپریشنز جو ہیں وہ غلط شروع ہو جائیں گے, اسکیرسٹی میں آ جائیں گے, تو میں ادھر سے لے لوں گا. ٹھیک ہے. یہ اللہ نے ہمیں ہزاروں سالوں, لاکھوں سالوں کے لیے پانی دیا تھا. ٹھیک ہو گیا. تیسری چیز پانی آ گئی. ہم نے گاڑیاں چلا کے, ماحول گرم کر کے, درخت کاٹ کے, ٹھیک ہے, ہم نے اس کو گرم کر دیا, گلیشیئر پگھلنا شروع ہو گئے. اور جب پگھلتے ہیں تو اب یہ میرا سبجیکٹ وہ وہاں پر فوڈ سیکیورٹی والا آ جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا کہ جب گلیشیئر پگھل جاتے ہیں تو وہ تو اوپر سے 5000 میٹر سے چل رہے ہیں, اور وہ نیچے تیزی سے آتے ہیں, اور پتھر بھی ساتھ لے آتے ہیں جس کو ایولنچز کہتے ہیں. آج کل آپ اخباروں میں پڑھ رہے ہوں گے کہ چترال سائڈ پر پھٹ رہے ہیں گلیشیئر. تو گلیشیئر پھٹنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ سیلاب تیز آتا ہے, پھر فلیش فلڈز, پھر اس کو روکنے کا کوئی بندوبست ہمارے پاس نہیں ہے. کوئی ڈیم ہے ہمارے پاس کہ جو لاکھوں ٹن پانی آ رہا ہے اور ہم اتنے ملین ایکڑ فٹ سمندر میں گرا رہے ہیں, تو ہم کہیں روک لیں, آگے پانی کی شدید قلت آنے والی. کل کی رپورٹ ہے جی اقوام متحدہ کی, انہوں نے کہا کہ پاکستان دنیا کے جو ٹاپ 3 ملک ہیں نا جو کہ ڈیزرٹیفیکیشن یا خشک سالی کا شکار ہونے والے ہیں, اس میں شامل ہو گیا. اللہ بچائے. یہ بری خبریں ہیں نا. اس میں جتنی میں نے گفتگو کی ہے, کہیں قدرت نے کوئی زیادتی میں نے اس میں بتائی ہو کہ قدرت نے کوئی زیادتی نہیں. ٹھیک, 3 چیزیں ہو گئی ہمارے پاس. اچھا, اب جب وہ فلڈز آتے ہیں نا, وہ اب فوڈ کی طرف آ جائے. ہاں, کہ وہ ہماری کھڑی فصلیں تباہ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے لاکھوں جانوروں کو بہا کر ساتھ لے جاتے ہیں. جی ٹھیک ہے.
جانور سے ہمیں گوشت ملتا ہے، دودھ ملتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج جتنا مل رہا ہے اگر خدا نخواستہ کل کو سیلاب آ جاتا ہے تو پرسوں ہمیں وہ چیزیں اویلیبل نہیں ہوں گی. ہماری سیکیورٹی، تحفظ کیا ہے؟ غذا کا. کیونکہ غذا کا ذریعہ جو ہے ہمارے پاس وہ تو فصلیں ہیں، پھر جانور ہے، تو وہ تو اس سیلاب نے برباد کر دیے. بالکل ٹھیک ہے جی. اچھا، اب وہ اس کی کیا بندوبست کیا ہے ہمارے پاس؟ تو اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہم عدم تحفظ کا شکار ہو گئے. جب بھی بڑا سیلاب دیکھیں، جب بھی گلیشیئر پگھلنے کی خبر سنیں، جب بھی آپ دیکھیں کہ حدت بڑھ رہی ہے اور گلوبل وارمنگ اور اس طرح کے لفظ آپ سنیں تو خوف زدہ ہو جائیں، کیونکہ اس لیے کہ ہم نے اس سے نبٹنے کا کوئی بندوبست نہیں کیا ہوا. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا، اب اس کے علاوہ دیکھیں کہ جب فلیش فلڈز آئیں گے اور درخت کٹے ہوئے ہوں گے تو بارشیں پھر نہیں ہوں گی. بارشیں نہیں ہوں گی. بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ درخت بارش کو اٹریکٹ کرتے ہیں، وہ ہم نے کاٹ دیے. اب گلیشیئر نے تو بارش نہیں برسانی نا، بارش تو برستی ہے، سمندر کا پانی گرم ہو کر بخارات کی شکل میں اوپر جاتا ہے اور ٹھنڈا ہو کر جب پھر دوبارہ نیچے گرتا ہے تو اس کو بارش کہتے ہیں. تو بارش تو گلیشیئر سے نہیں آنی. گلیشیئر نے پگھلنا جب حدت بڑھنی ہے تو جو نارمل بارش ہے اس کا تو تعلق درختوں کے ساتھ ہے، وہ ہم نے کاٹ دیے. تو جب ہم پورے سال میں 1 سال 2 سال بارش کی کمی دیکھیں تو اس کا مطلب ہماری گندم کی پیداوار بھی کم ہو گئی، گنے کی پیداوار کم ہو گئی، ہمارے پاس دالیں کم ہو گئی، ہمارے پاس پھل کم ہو گئے، سبزیاں کم ہو گئی، دودھ اور گوشت کم ہو گیا. بالکل ٹھیک. اور ہم غذائی عدم تحفظ کی طرف چلے گئے. بالکل ٹھیک. یہ میرا سبجیکٹ ہے جی، صحیح، فوڈ سیکیورٹی. اور میں نے جتنی آپ کی بات سنی ہے اس میں مجھے یہ لگا ہے کہ جیسے ہم خود قصوروار ہیں اس چیز کے، اپنے ہاتھوں سے اپنی بربادی کا سامان پیدا کر رہے ہیں. جی جی. اس کا حل جو ہے نا جی، اس کا 3 سطحوں پر ہے. ایک سطح وہ ہے میرے لیول پہ، میرے اور آپ کے لیول پہ انڈیویجول. ایک سطح ہے ہماری گورنمنٹس، کسی بھی ملک کی حکومت. اور ایک عالمی سطح ہے کہ جس پر دنیا کے 200 ملک جو تھے وہ 1992 میں برازیل کا شہر ہے ریو، وہاں اکٹھے ہوئے تھے 1992 میں، اور انہوں نے کہا تھا کہ اگلی ایک صدی جو ہے بڑی خطرناک ہے. تو ہم سب مل کر کسی پروٹوکول پر سائن کرتے ہیں کہ ہم اپنی حکومتیں اب ہم انوائرمنٹ کا خیال کریں گے. صحیح. ماحول کو زیادہ گرم نہیں ہونے دیں گے. 2 ڈگری سینٹی گریڈ اگر بڑھ جائے تو دنیا برباد ہو جائے گی. تو ہم نے اس کو 1.5 پر رکھنا ہے. اور کیوں سب کو کیسے ہو میں بتاتا ہوں. عالمی سطح پر اس لیے کہ دنیا میں جو عالمی حدت بڑھتی ہے وہ کوئلہ جلانے سے زیادہ جلتی ہوتی ہے. کوئلہ دنیا میں سب سے زیادہ امریکہ جلا رہا ہے، چین جلا رہا ہے اور انڈیا جلا رہا ہے. پاکستان تو بیچارہ ابھی اس لیول پر گیا ہی نہیں کہ اتنا کوئلہ جلائے. تو اس کا مطلب عالمی حدت میں جو ہم زیادتی کر رہے ہیں نیچر کے ساتھ وہ بڑے 3 ملک کر رہے ہیں، پلس پھر یورپ بھی. صحیح. اب ان ملکوں نے پھر ایسا دیکھیں ریو کانفرنس 1992 میں اتنا کم سے کم ہوا کہ کچھ ملکوں نے پابندی لگائی. پھر انہوں نے کہا جی ہم کوئلہ کم جلائیں گے، ٹھیک ہے، فوسل فیول کم استعمال کریں گے. ہم کسی نے کہا سی این جی پر لے آئیں گے، لیکن سی این جی کے ذاتی طور پر میں گاڑی چلانے کے خلاف ہوں، اس کی بھی انوائرمنٹل ریزن ہے اس کی. ٹھیک ہے. اور ہمارے ریزروز بھی کم ہوتے، گیس ہے کہاں. تو یہ پھر کچھ ایک فائدے ہو گئے. یہ تو آگے انٹرنیشنل. اوزون لیئر جب اگر تھن ہو جائے اور لوگوں میں سکن کینسر ہونے شروع ہو جائیں تو یہ میں تو آپ نہیں کنٹرول کر سکتے نا. یہ عالمی سطح پر ہی ہم اکٹھے ہوں گے تو اس کو ٹھیک کریں گے. بالکل ٹھیک. پھر جب نیچے آ جاتے ہیں حکومتوں کے پاس، تو حکومت جب سائن کر کے آتی ہے کسی انٹرنیشنل پروٹوکول پر تو پھر اس نے خیال کرنا ہے، اس نے پیسہ خرچ کرنا ہے. وہ پیسہ منی لانڈر نہیں کرنی، اس نے پیسے کو برباد نہیں کرنا، اس نے پیسے کو ذاتی اپنے اکاؤنٹ میں نہیں رکھنا. اس کو اس طرح چکر دینا ہے کہ وہ ماحول کو درست کرنے میں اس پوری قوم کی مدد کرے. ہم جب کل آزادی لی تھی تو ہم 10 کروڑ تھے، پھر ہم 17 کروڑ ہو گئے، پھر 2 ٹکڑے ہوئے تو 7 کروڑ ایک طرف، 10 کروڑ ایک طرف، اور وہ جو 10 کروڑ تھا آج 23 کروڑ ہے. 23 کروڑ ہے جی. ہم بڑی جلدی ہم نے ریکوری کی ہے، بہت جلدی. صحیح ہے. تو اگر اس پر بات کریں، ایک دفعہ پی سی میں سیمینار تھا تو مجھے انہوں نے کہا جی کہ بتائیں ایک صرف پوائنٹ بتائیں کہ کیسے ماحول کو اور فوڈ کی جو تحفظ ہے، غذا کا تحفظ، اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے. میں نے کہا جی آبادی کنٹرول کر لیں. وہاں پر 3 عالم بیٹھے تھے. میں بڑا احترام کرتا ہوں کیونکہ ہمارا دین جو ہے نا ہم نے خود نہیں سیکھا تو ہم ان سے سیکھتے ہیں. لیکن وہ کھڑے ہو کر چیخنا شروع ہو گئے، آپ اللہ کی قدرت کی خلاف ورزی کر رہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آبادی بڑھاؤ، آپ کیوں کہتے ہیں آبادی کم کرے. میں نے کہا جی میں معافی چاہتا ہوں لیکن حال یہی ہے.
اچھا اب ہم اس سے بھی آگے چل، یہ میں 20 سال پرانی بات کی ہے میں نے، ٹھیک ہے، آج بات اس سے بھی آگے چلی گئی ہے کہ سر آج صرف ہم نے آبادی ہی کنٹرول نہیں کرنی، ہم نے اس کے لیے جتنے منہ پیدا کیے ہیں ان کو کھانے کے لیے اتنی غذا بھی دینی ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک میرے ذہن میں بات آ رہی ہے کہ ظاہر ہے کہ اگر یہ فوڈ سیکیورٹی پیدا ہوگی، بیماریاں پیدا ہوں گی، ڈیتھ ریشو بڑھے گی، لیکن پاکستان میں تو اس کو الٹ ہو رہا ہے۔ ہم یہ ساری خلاف ورزیاں کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں آبادی میں اتنی برکت کیوں دے رہا ہے؟ آبادی، دو پوائنٹ ہے اس میں، آپ کی سوال کے اندر دو جواب ہے۔ ٹھیک ہے، ایک تو وہ ہے نا بایولوجیکلی بچے پیدا ہو رہے ہیں، تو وہ اللہ کیوں نہیں روک رہا، یا کیونکہ اللہ تو نہیں روکے گا، اللہ نے تو انسان کو نسل بڑھانے کے لیے ہی پیدا کیا تھا اور وہ کر بھی رہا ہے، اور ہم کوشش کریں گے تو جن چند ایک احکامات پہ ہم انسان عمل کر رہے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ آبادی بڑھاؤ، بلکہ بہت زیادہ شور ہوتا ہے۔ میں اگر آپ سے کسی سے کہوں کہ جناب آپ فلاں کتاب پڑھیں، میری طرف کوئی نہیں دیکھے گا۔ میں اگر کہوں 4 شادیاں کر لیں، سارے آ جائیں گے میرا انٹرویو لینے، اچھا جی کیسے کریں؟ تو یہ ہماری ایک نفسیاتی کمزوری ہے کہ ہم نے آبادی کو بڑھانی ہے، تو کیا پلاننگ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھائی تھی ہمیں؟ بالکل صحیح، ایک ایک قدم پر تو انہوں نے پلاننگ سکھائی ہوئی ہے، تو پلاننگ کریں نا اس کی۔ آپ بھلے سے 17 بچے ہوں آپ کے، مگر ان کو 17 کو پالنے کے لیے آپ نے یہ جو پی ایچ ڈی کی ہے یہ پاکستان میں رہ کے کی؟ نہیں جی، میرا جو ہے نا ساری تعلیم پہلی ابتدا کی پاکستان میں ہے، اور ایگریکلچر یونیورسٹی سے میں نے اینیمل سائنسز جو کہ فوڈ کا ایک شعبہ ہے، ٹھیک ہے، اس میں گریجویشن کی۔ پھر میں نے ہیومن نیوٹریشن، انسان کی غذا میں ماسٹرز لاہور سے کیا۔ اس کے بعد میں ڈاکٹریٹ کے لیے پھر پولینڈ چلا گیا تھا۔ ٹھیک، ریسرچ ورک آپ کا پاکستان رہا؟ نہیں، ریسرچ میری ڈاکٹریٹ لیول کی تو یورپ کی ہے، ٹھیک ٹھیک، لیکن ماسٹر لیول کی پھر ایک دوسری بھی میں نے ڈگری کی۔ آپ نے اسی میں کام کرنے کے لیے کیوں سوچا؟ اور بھی تو بڑے شعبے تھے۔ بات یہ تھی جی کہ یوں کہہ لیں کہ میرے جو خاندان کا جو بیک گراؤنڈ ہے یا جو بھی کچھ ہے، آپ بیسک بلانگ فرام لاہور؟ جی میرے آباء و اجداد تو گجرات سے تھے، لیکن میں لاہور سے ہوں۔ لاہور خوابوں کا شہر، میرا خیال آپ نے مختلف طرح کے کھانے کھائے ہوں گے تو آپ کا احساس ہوا کہ یار یہ کس طرح کھائے جا رہے ہیں، تو وہیں سے آپ نے سوچا اس پہ کام بھی ہونا چاہیے۔ یوں کہہ لیں، لیکن میرے ذہن میں یہ تھا کہ ہم جو کام جدھر بھی دیکھیں، پہلی تو بات ہے کہ ہم اتنے وہ امریکن یورپین نہیں ہیں کہ ہم پہلے سے پلاننگ کریں کہ میں نے اس شعبے میں جانا ہے۔ والد صاحب نے، والدہ نے کہا ڈاکٹر بننا ہے، ہم نے چاہے مریض بھی بن جائیں ساتھ ڈاکٹر بھی بن جائیں۔ ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ کسی نے، والد صاحب نے کہا کہ انجینئر بننا ہے، تو مجھے پتہ ہی نہیں انجینئر کا سپیلنگ کیا ہے، مگر میں نے انجینئر بن جانا ہے۔ تو ہماری پلاننگ ہمارے بڑے کرتے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک بات یہ بھی آ جاتی ہے ود ڈیو ریسپیکٹ کہ بڑے فیصلہ تو کرتے ہیں لیکن وہ دیکھا داکھی فیصلہ کرتے ہیں، دیکھا داکھی، وہ بچے کا دھیان کدھر جا رہا ہے وہ نہیں دیکھتے، بھائی فلاں کا بچہ بنا انجینئر تو اس کو بھی انجینئر بننا چاہیے، چاہے اس بیچارے کو پتہ ہی کچھ نہ ہو اس چیز کا۔ تو میرا جو نا بچپن سے ہی نا کہیں والدہ بھی کہتی تھیں اور خاندان میں بھی تھا کہ یہ بچہ جو نا انشاءاللہ ڈاکٹر بنے گا۔ اچھا، اب وہ ڈاکٹر اس وقت پی ایچ ڈی ڈاکٹر کسی کو پتا بھی نہیں تھا۔ بالکل صحیح، وہ تھے ایم بی بی ایس ڈاکٹر، کیونکہ وہ جاتے تھے ہمارے ایک فیصل آباد، میرا چونکہ بچپن گزرا ہے تو وہاں ڈاکٹر افسر علی خان تھے، تو وہ بڑے مریض ہوتے تھے۔ تو ایک دفعہ انہوں نے دراز کھولی تو اس میں اتنے نوٹ تھے، تو ہمارا ایک جاننے والا تھا، اس نے کہا میں نے ڈاکٹر بننا ہے۔ تو ہم بڑے حیران ہوئے کہ اس نے ابھی ایف ایس سی بھی نہیں کی، ابھی تو میٹرک میں گھوم رہا ہے، تو یہ کہتا ہے میں نے ڈاکٹر بننا ہے۔ ہم نے کہا وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا وہ اتنے نوٹ ہوتے ہیں اس میں۔ کیا بات! تو یہ ہے ہماری سوچ۔ اچھا، ایک سوچ یہ بھی ہے کہ پی ایچ ڈی ظاہر ہے کہ بڑا کام کرنا پڑتا ہے، کسی دیہات میں پی ایچ ڈی ڈاکٹر چلے گئے تو بیمار ہو گیا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا انجیکشن لگا دے، وہ کہہ رہے یہ انجیکشن ہے ڈاکٹر یہ کہے گا ڈاکٹر جو انجیکشن ہی لگا سکتا۔ یہ پریکٹیکلی بھی ہوا ہے ہمارے ساتھ۔ ویلیو کے لحاظ سے ابھی لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ پی ایچ ڈی ہوتی کیا ہے۔ اچھا، لیکن میں اس میں کوئی اپنی قابلیت نہیں سمجھتا کہ میں نے کوئی بڑا تیر مار لیا۔ بے شمار میرے ساتھی ہیں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، اور پاکستان اب تو ہزاروں ہیں۔ لیکن فوڈ سیکیورٹی میں میرا نہیں خیال کہ فنگر ٹپس پہ کچھ لوگ ہوں گے۔ 3 بندے ہیں جس میں سے ایک تو ابھی ایکٹیو ہیں، ایک میں ایکٹیو ہوں، ایک وہ عابد سلیری صاحب ہیں، وہ شاید کبھی اکنامک کونسل میں آپ نے ان کا نام سنا ہوگا۔ صحیح ہے۔ ایک پیر زادہ صاحب ہیں، وہ اب ریٹائر ہو گیا۔ یہ تینوں بندے فوڈ سیکیورٹی میں، کوئی بندی کیوں نہیں سر؟ بندی میں اتنا صبر اگر ہوتا ہے تو پھر ضرور کر سکتی ہے۔ کویسچن یہ ہے کہ ہم اپنی بچیوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں بہت۔ جب تک رشتہ نہیں ہوتا پڑھتی جاؤ پڑھتی جاؤ پڑھتی جاؤ۔ صحیح۔ اچھا، اب بیچاری کا بھی ایپٹیٹیوڈ بن ہی رہا ہوتا ہے کہ مجھے نا ماسٹرز کرنا ہے، میں شاید پی ایچ ڈی کروں، رشتہ تو اتنی دیر میں رشتہ آ گیا، چل بھی چھڑ سارا کچھ۔ کتنی بڑی زیادتی ہے۔ نہیں، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ہمارے ہاں پلاننگ کا ایک رواج نہیں ہے، پلاننگ ہونی چاہیے کہ اس بچے نے کب پڑھنا ہے۔
کتنا پڑھنا ہے, اس کے بعد اس نے کیا کرنا ہے, ایکسیڈنٹلی کوئی کچھ بن جائے تو وہ اس کی لک ہے, وہ لک ہے. اور پھر یہ ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا ہوتی ہے کہ یا خدا مجھے چاہے کسی چھوٹے شعبے میں رکھنا, چاہے کسی بڑے شعبے میں رکھنا, لیکن مجھے مثبت اور رسپیکٹ فل رہنے دینا ساری زندگی. ماشاءاللہ. آپ نے بھی بات کی تھی باتوں میں کہ اگر کسی کو 4 شادی تو فوراً ایک توجہ ہو جاتی ہے, تو آپ نے کتنی کر لی ابھی؟ میں ایک کی ہے اور ایک ہی رہنی ہے انشاءاللہ تعالی. ایک پہ قائم ہے, ایک پر ہی قائم ہوں. اور میں آپ کو ضمن بتا دوں, شاید دلچسپی کی بات ہو, مجھے اپنی اس شادی کے بعد 3 چانس ملے ہیں بڑے, جس کو آپ شاید گولڈن چانس کہہ سکتے ہوں گے, کہ دوسری شادی کا مجھے ملا. بلکہ اس میں سے ایک ایسی تھی کہ اگر وہ مان جاتا, میں 2000 کی بات ہے, سن 2000 کی, امریکہ میں تھا, تو میں موجودہ فیملی سمیت خود بھی امریکن ہوتا, میری آپ کی ملاقات ہی نہ ہوتی. دوسری جو شادی کی آفر وہ امریکہ سے تھی؟ جی جی, وہ امریکن نے آفر کیا تھا. تو آپ نے انکار کر دیا؟ جی میں نے انکار کر دیا. آپ بڑے وہ پاکستانی ہیں گنتی کے کہ جنہوں نے امریکہ سے شادی کو ریفیوز کر دیا. وہ سر جی, آپ مجھے نا ان میں شمار کر سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں جب وہ کہتے ہیں دودھ کا جلا چھاچھ کو بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے. ہو سکتا ہے کہ پہلی شادی سے میں اتنا ڈر گیا ہوں کہ میں نے دوسری بھی نہ کی. اچھا فرینکلی بتائیں کہ کیا لگتا ہے وہ جو فیصلہ آپ نے کیا تھا وہ درست ہے یا اس کا پچھتاوا وغیرہ ہوتا ہے؟ دیکھیں امریکہ, نیشنلٹی, بلا بلا بلا. اور پھر انہوں نے جو وعدہ کیا تھا وہ بہت انہوں نے پورا بھی کرنا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ آپ کی جو سابقہ فیملی ہے نا, ہماری ذمہ داری ہے وہ بھی یہاں آئے گی کیلیفورنیا میں, اور ان کو بھی شہریت دلائیں گے. یہ آفر قائم ہے یہ بس ختم ہو گئی ہے؟ ختم ہو گئی, اس لیے کہ میں تو امریکہ سے آئے مجھے 20 سال ہو گئے. آپ کسی اور کو ہی آفر کر دیتے کسی کا. تو بہرحال جی وہ بات اصل میں یہ ہے کہ جو پچھتاوا تو خیر بالکل نہیں ان چیزوں کا. گریٹ. اس لیے کہ پچھتاوا پھر آپ کو نا نیگیٹو سائڈ پر لے جاتا ہے. ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو میں نے جو اللہ سے دعا کی تھی, شاید وہ اللہ نے قبول کر لی ہوئی ہے کہ میرا دماغ منفی سائڈ پر جانا جب شروع انسان ہوں جاتا تو ایک دفعہ ہے, لیکن وہ بڑی جلدی اس کو بریک لگ جاتی ہے. صحیح. وہ واپس آ جاتا ہے. اچھا, یہ پچھتاوا بھی ہونا ہی چاہیے. اگر پچھتاوا نہ ہو تو ہمارے ہاں شاعر ہی نہ پیدا ہوں. جو بیچارے جو پچھتاوا میں آتے تو شاعری شروع کر دیتے ہیں. وہ شاعروں کی بات میں معافی چاہتا ہوں اگر آپ ناظرین میں ہوں. سیالکوٹ میں ایک مشاعرے میں گیا تو وہ صاحب جو ہے نا وہ کہنے لگے میں اتنا مطلب وہ جو شعر بھول گیا, اس کا مفہوم یہ تھا کہ تو مجھے چھوڑ کے نہیں جا سکتی, تو اتنا تیز نہیں بھاگ سکتی جتنا تیز میں بھاگ کر تمہیں آگے سے جا کے کور کر لوں گا. واہ. اور جب وہ جانے لگے تو لاٹھی ٹیک کر لنگڑاتے ہوئے باہر گئے. اچھا, اب میں کہتا ہوں کہ آپ وہ کام نہ کریں, آپ رہیں ریئلسٹک تھوڑے سے. شاعری ریئلسٹک یہ تو بڑا ایک میرا خیال 2 متضاد باتیں ہو جاتی ہیں. چلیں وہ ہمارا موضوع نہیں ہے. اچھا یہ بتائیں سر کہ پی ایچ ڈی کے لیے تو ظاہر ایک بہت ہارڈ ورک چاہیے ہوتا ہے, بڑا پڑھنا پڑتا ہے, ریسرچ کرنا پڑتی ہے, تو فیملی نے آپ کو یہ ٹائم دیا کہ آپ کریں سارا کچھ؟ جی سوری, اس میں ایک بات میں ایڈ کر جاؤں کہ شادی کے بعد یہ پروسیس جاری رہا یا شادی سے پہلے پی ایچ ڈی کر چکے تھے؟ بعد میں میری وائف جب میری شادی ہوئی ہے تو شی واز سو ینگ کہ ابھی اس کی گریجویشن نہیں ہوئی تھی. تو آپ اس وقت کتنے تھے؟ میری ماسٹرز نہیں ہوا تھا. مطلب کہ میں کہوں کہ آپ بھی ینگ ہی تھے؟ ہاں 26. ہاں چلے ینگ ہی کر لیتے ہیں آپ کو. اینڈ شی واز 19 اونلی. نہیں پھر ٹھیک ہے. تو وہ اس کی گریجویشن نہیں ہوئی تھی, میری ماسٹرز نہیں ہوئی تھی, تو میں اس کو باقاعدہ چھوڑنے کالج جاتا تھا شادی کے بعد اور پھر لینے جاتا تھا. تو اس طرح اس کی گریجویشن ہو گئی اور اس نے بدلے میں مجھے ایم ایس سی کرنے میں پوری سہولت دی. کیا بات ہے. تو یہ کوئی دیتا ہے. پھر میں باہر چلا گیا فار ڈاکٹریٹ. کسی پلان تو کیا ہوا تھا کہ میں ان کو لے جاؤں گا, لیکن لے جا نہ پایا. میں گورنمنٹ ملازم تھا, تو آپ کو پتا ہے گورنمنٹ ملازم جو ہوتے ہیں وہ اتنی زیادہ پیسہ نہیں ہوتا ان کے پاس. تو اگلے سال ویسے میں لے گیا ان کو, لیکن پہلے سال دیکھیں یہ کتنی ان کی بڑی قربانی ہے کہ انہوں نے کہا سکی بیوی ہی ایسا سلوک کر سکتی ہے, حسن سلوک, کسی اور سے تو توقع نہیں کر سکتی. میری والدہ نے میرے بچوں کو مطلب ہے کہ کہا کہ بھائی ان کو ساتھ لے کے جاؤ. ان کی سوچ یہ تھی کہ اکیلے جو ہے نا, میرے 2 بچے تھے اس وقت جب میں پی ایچ ڈی کرنے گیا ہوں, تو ایک بیوی 2 بچے جو ہیں, ایک خامن کے بغیر رہنا ایک فیملی کا بڑا مشکل ہوتا ہے, اور لک آفٹر کرنے کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے. لیکن میرا سسرال جو تھا وہ میری خالہ بھی تھی, تو انہوں نے کافی اس میں کہتا ہوں میری ہیلپ سپورٹ کی کہ ان کو ساتھ لے کے. انہوں نے کہا کہ اتنا صرف کر دو کہ گھر کوئی قریب جس کا تم ہی کرایہ دو اگر کرائے پہ لینا ہے, لیکن ہمارے اتنا قریب ہو کہ ہم چل کر جا کر اس کی نا خبر گیری کر سکیں. اور وہ میں نے پھر ان کو لے کر دیا اور انہوں نے کی پورا سال. اور پھر میری والدہ وفات ہو گئی تو میں 1 سال بعد واپس آیا جب, تو پھر میں سوری کہاں سے واپس آئے آپ؟ پولینڈ سے.
اوکے اوکے اوکے. کہیں یہ واقعی محبت سے کہہ رہے تھے لے گئے یا کہیں آپ کا خیال رکھنے کے لیے کہ بھابھی ساتھ ہی جائے, مطلب کہ بندہ ہے نا جی, پھر پاکستانی بندہ. مجھے یہ بتائیں محبت پہلے آتی ہے یا کیئر پہلے, ذمہ داری پہلے آتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ ذمہ داری پہلے ہونی چاہیے. تو میں ایک نا شروع سے ہی بہت چھوٹا تھا, جو مجھے نہیں پتا, میرے نانا کہا کرتے تھے, میرے نانا ریڈیو میں بولتے رہے ہیں 42 ایئرس, اور شاید لمبی طویل ترین سروس والے بندے تھے. نظام الدین کا نام سنا ہوا ہے آپ نے, ان کے ساتھ چودھری صاحب بولتے تھے. ارے 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 زبردست. میرے چودھری صاحب میرے نانا تھے. تو انہوں نے یہ ہمیشہ بچپن جب وہ کہتے تھے کہ یہ بندہ جو ہے نا, بچہ جو ہے یہ بڑا کامیاب ہوگا. کیا بات ہے, پتہ نہیں, ہمیں خوشی ہوتی ہے نا اپنی تعریف سنیں. تو پوچھا جی کیسے, وہ کہتے ہیں جب صبح میں اٹھتا ہوں نا فجر کے وقت, یہ سویا ہوتا ہے جب, کچھ عرصہ نا میں 3 مہینے لاہور آ کے رہتا تھا فیصل آباد سے نا لاہور, گرمیوں کی چھٹیوں میں نانا کے پاس. تو وہ کہتے ہیں کہ میں دیکھتا تھا یہ مسکرا رہا ہوتا ہے, مسکراہٹ, ہاں مسکراہٹ والا چہرہ ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ دوسری بات میں نے دیکھا ہے کہ اس کے اندر احساس ذمہ داری بہت ہے بچپن سے, بہت چھوٹے ہونے سے. وہ گھر کے کام کاج بڑی آپ ذمہ داری لے لیتے. وہ نانا اسی لیے تو کام بڑے کرواتے تھے مجھ سے. یہ کہیں آپ کی تعریف کر کے خوشامد کر کے کام تو نہیں نکالتے تھے وہ اپنا؟ اگر ایسا بھی کرتے تھے تو میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں. انہوں نے رسپانسبلٹی آپ کے اندر پیدا میرے اندر انہوں نے احساس ذمہ داری کا وہ مادہ بھر دیا. اچھا ڈاکٹر صاحب, میرا خیال یہ ہونا چاہیے, ہم اپنے بچوں کو دوست بنا لیتے ہیں, یار بنا لیتے ہیں, رسپانسبلٹی سے ادھر ادھر کر دیتے ہیں. دوست ضرور بنائیں لیکن اس سے پہلے آپ ان کو رسپانسبل بنائیں, بیکاز کہ آپ کی تو وہ ڈانٹ ڈپٹ برداشت کر لیں گے لیکن جب معاشرے سے وہ ٹکرائیں گے تو ان کے لیے پھر پرابلم ہوگی. لیکن اگر آپ نے ان کو ڈسپلن رسپانسبلٹی سکھائی ہوگی تو ان کی زندگی کام آئے گی. کیا خیال ہے ڈاکٹر صاحب؟ ایگزیکٹلی جی, میرا بیٹا صرف 16 سال کا تھا جب, تو یہ شاید بات میرے ذہن میں تھی شاید, تو میں نے اس کو اکیڈمی کھول کے دی. میں نے کہا کہ تم اس کو لیڈ کرو گے, تم اس میں پڑھاؤ گے بھی, تم اس کو مینج بھی کرو گے. ہم نے اس میں بہت پیسے کمائے, وہ بڑی اکیڈمی کا نام مشہور ہے آج بھی. ہم اس سے علیحدہ ہو گئے ہوئے ہیں. اب میرا بیٹا ماشاءاللہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے, USAID میں ہے, ٹھیک سیلری ہے, لیکن اس کے اندر جو سینس آف رسپانسبلٹی میں انجیکٹ کرنا چاہتا تھا وہ کچھ تو بائی بلڈ بھی تھی, لیکن کچھ میری اس ٹریننگ کا بھی تھا کہ میں نے 16 سال کی عمر میں پتنگ نہیں اڑانے دیے, میں نے اس کو سنگل ویل ڈرائیونگ نہیں کرنے دی, میں نے اس کو بچوں کے ساتھ وہ گوٹیاں کھیلنے وہ اچھا آپ اپنا تو بتائیں نا, بچوں پہ تو آپ نے بچپن میں کچھ نہیں کھیلا, صحیح بتانا ہے. سچ میں بتا رہا ہوں, جب بالکل 5ویں جماعت سے بھی نیچے تھے نا, اس وقت کا والدین جو تھے نا وہ بڑے ایک لحاظ سے نا اللہ کے بھروسہ, والدہ ہماری نا دوپہر کھانا کھا کر سو جاتی تھی, 2 گھنٹے سوتی تھی, اور 2 گھنٹے ہم دوپہر اتنی گرمی میں جتنی آج کل, تو ہم باہر پورے محلے کے بچے کھیل رہے ہوتے تھے. اس میں لڑکے لڑکی کی بھی تمیز نہیں ہوتی تھی. لڑکیوں والی گیم میں اسٹاپو ہے, وہ لکن بیٹی ہے, وہ کھیل رہے ہیں, اور فٹ بال کھیل رہے ہیں, اور والی بال کھیل رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ تو پھر کھلا تضاد نہیں ہے, آپ اپنے ساری موجیاں خود کی ہیں, بچوں پہ آپ پابندیاں لگا رہے ہیں. دیکھیں بچوں کے زمانے میں میرے میں بڑا فرق تھا. آج مجھے بتائیں آپ ایمانداری سے, آج کی ماں اپنے 4 یا 5 سال کے بچے کو اکیلے ابھی بھی باہر جانے دیتی ہے؟ ٹائم چینج ہو گیا نا, اس کے ساتھ ساتھ سوچ بھی چینج ہو گیا. اب بچے وہی گیم جو اپنے کمرے میں بند ہو کے کھیلنا شروع کر دیتے ہیں, وہ زیادتی ہے, وہ زیادتی ہے, بہت بڑی زیادتی ہے. آنکھوں پر, ان کے مسلز پر, ہاتھوں پر. آپ کو پتہ نا کہ اگر موبائل کا وزن 200 گرام ہے تو وہ اگر مسلسل اٹھائے رکھیں گے تو وہ 100 kg کے برابر ہو جاتا ہے, مسلسل ایسے اٹھانا ہے. اچھا بچوں سے پوچھ کے تو کہتے ہیں اگر ایسے اٹھائیں گے تو ہمارے ڈنڈ مسل بن جائیں گے. اللہ کرے. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ جتنی آپ نے ریسرچ کی, جتنا کام کیا ہے, آپ مطمئن ہیں لائف سے؟ جی میں اس لیے مطمئن ہوں کہ مجھے لوگ اب سنتے ہیں, جیسے میرے نانا کو سنتے تھے لوگ, تو وہ بھی بڑے مطمئن ہو کر وفات پائی انہوں نے. حالانکہ یہ بڑا زبردست ٹاپک ہے, ہر بندے کو اویئرنیس اس کی ہونی چاہیے. انفارچونیٹلی لوگ اس کو سیریس لیتے نہیں ہیں. تو اس آپ اپنا میسج کیسے پہنچاتے ہیں پھر لوگوں تک؟ ہاں جی, میں نے اس کا بندوبست یہ کیا, مجھے پتا ہے کہ لوگ اب کتاب سے دور ہو گئے. یہ تو ہے. میں نے 17 کتابیں لکھی ہیں. میں اگر مجھے یاد ہوتا تو میں ایک لے آتا. جی جی ضرور, ہم دکھائیں گے. تو 17 کتابوں کو میرے خیال میں نے ہی پڑھا ہے. Oh my God. لوگ نہیں پڑھتے, افسوس ہوتا ہے. لوگ اب یوٹیوب پہ چلے گئے ہیں, سوشل میڈیا پہ چلے گئے, سوشل میڈیا پہ چلے گئے. ہاں جی, آپ ذرا نا مجھے مقصود صاحب ذرا سوچ کے بتائیں, دنیا کی سب سے بہترین بغیر کسی غلطی کے کتاب تو قرآن پاک ہے, کتنے لوگ پڑھتے ہیں. تو میں پھر چپ کر جاتا ہوں کہ جو اللہ کی کتاب نہیں پڑھ رہا اس کو کیا تکلیف ہے میری کتاب پڑھے.
تو میں نے لیکن اس کا حل نکال لیا. اچھا سر، اس میں ایک چیز کا میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہم تھوڑا سا نا مفاد پرست ہو گئے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ یار جس چیز سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے نا ہم اس طرف جاتے ہیں، مینس کہ ایک اپنے ذاتی مفاد کے ساتھ. لیکن اس میں بھی ہم غلطی کر جاتے ہیں. حالانکہ یہ جو ٹاپک جس پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو بہت ضروری ہے، تو ہر بندے کو اس کی اویئرنیس ہونی چاہیے. پھر آپ نے کیا کیا ہے؟ میں نے یہ اس کا حل نکالا کہ کتاب تو لوگ پڑھتے نہیں ہیں لیکن ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے. میں نے یوٹیوب چینل بنا لیا. ٹھیک ٹھیک، اس کے ذریعے اپنے پیغام. اور وہ میری آپ جیسے ہی دوست ہیں، اچھے لوگ ہیں، وہ میری کوئی 12 سے 15 ویڈیوز ایک مہینے میں انہی موضوعات پر جس پر آپ بات چیت کر رہے ہیں وہ ڈال دیتے ہیں اس پر. بالکل. اور اس پر پھر ظاہر ہے کہ وہ فالوورز بنتے ہیں، جو بھی لوگ پھر سوال کرتے ہیں، میں جواب دیتا ہوں. جب سوال کرتے ہیں تو مجھے اطمینان ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی تو دیکھ رہا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ مطمئن ہیں کہ جتنا آپ نے کام کیا اب لوگوں میں بتدریج کہہ لیں، گریجویٹلی کہہ لیں، کوئی اویئرنیس آ رہی ہے، کوئی فائدہ ہو آپ کو اتنا کام کرنے کا؟ دیکھیں آ تو رہی ہے لیکن بہت سلو ہے. ارننگ بھی آ رہی ہے کوئی؟ ارننگ بھی اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی مہربانی ہے. اسی فوڈ سیکیورٹی PhD کے ذریعے سے؟ جی جی جی. میری اس وقت میجر جو سورس آف انکم ہے وہ میری ڈاکٹریٹ ہی ہے، کیونکہ میں بڑے اچھے اچھے اداروں کا کنسلٹنٹ بھی ہوں انوائرمنٹ میں، اور بڑی اچھی اچھی انڈسٹریز میں فوڈ کا کنسلٹنٹ بھی ہوں. تو ہر جگہ سے کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے اور میری بہت ضرورت سے بھی زیادہ ہے. ہر چیز میں ہم کسی چیز کو بھی اٹھا کے دیکھ لیں ملاوٹ سے وہ پاک نہیں ہے. دودھ ہو گیا، پانی ہو گیا، غذائیت کی کوئی چیز بھی ہم لے لیں، اس کو کچھ سچی مچی کنٹرول کرنے کے لیے بھی کچھ ہو رہا ہے؟ دیکھیں پاکستان وہ ملک ہے جس کے قوانین بڑے خوبصورت ہیں، شاید امریکہ سے بھی بہتر ہیں. شاید ہو سکتا نہ ہو لیکن انڈیا بنگلہ دیش سے بڑے. ایک ہی پرابلم ہے، میں جاتا ہوں نا قانون پر عمل کرانے، وہ میری جیب میں کچھ ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور میں پھر آنکھیں بند کر لیتا ہوں. میرے سامنے مرغیوں کی آنتوں کو ابال کر تیل نکالا جاتا ہے. اتنی بو ہے، گندی بو تھی. یہ اسی ہمارے یہ موٹر وے جو ہے نا ہمارا ادھر سے ٹھوکر، اس کے اس سائڈ پر اس سے تیل نکلتا ہے. ہم شاورمے کھا رہے ہیں، ہم برگر کھا رہے ہیں، ہم پکوڑے بازار سے تلی ہوئی چیز اسی تیل سے. بدقسمت یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا یہ بھی نہیں دیکھتے کہ جو کھا رہے ہیں اس کا سٹینڈرڈ کیا ہے. سب سٹینڈرڈ چیزیں استعمال کرتے چلے جا رہے ہیں، اور شاید یہی ریزن ہے کہ اب عمریں کم ہو رہی ہیں، جوانی میں ہی ہم ہارٹ اٹیک اور ایسی ایسی بیماریاں سننے کو جب سنا کرتے تھے کہ بڑی عمر کے بعد جا کے کسی کو لاحق ہوتی ہیں، اب وہ سر عام ہونا شروع ہو گئی ہیں. بالکل. شاید اس کی ریزن یہی ہے. اور بلکہ ایک چھوٹی سی ہے، میں آپ کے توسط سے نا یہ حکومت بھی ظاہر ہے شاید اس کا ذمہ دار بندہ دیکھے یہ پروگرام. ہماری حکومت جب آنکھیں بند کر لیتی ہے نا قوانین پر عمل کرانے کے دوران تو بڑا ظلم کرتی ہے پبلک کے ساتھ. دیکھیں ایک انڈسٹری ہے وہ دھواں پیدا کر رہی ہے جس سے آس پاس کی آبادی برباد ہو سکتی ہے، یا وہ گندا پانی کیمیکل والا پھینک رہی ہے جس سے آس پاس آبی حیات بھی خراب ہو رہی ہے پلس لوگ بھی. وہاں جاتا ہے انسپیکٹر، وہ جیب میں پیسے ڈال دیتے ہیں، وہ چپکے سے آنکھیں نیچے کر کے واپس آ جاتا ہے. بالکل صحیح ہے. یا پھر اس سے بھی بڑا ظلم کہ ہمارا جو ذمہ دار ادارہ ہے جو کہ پورے پاکستان کے اوپر بیٹھا ہے یا صوبوں کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، وہ پیسے لے کر NOC دے دیتے ہیں. NOC دے دیتے. اب آپ ڈائریکٹر جنرل ہیں اور میں یہ کہوں کہ یہ میں نا جیلی تیل کا کاروبار کرنا چاہتا ہوں، یہ ایک مثال ہے کہ مجھے NOC چاہیے، آپ کے 1 کروڑ دے دو لے لو. میں نے آپ کو تو 1 کروڑ دے دیا، ہو سکتا ہے میں 4 کروڑ کما لوں اس سے، لیکن میں نے برباد کتنے لوگوں کو کیا. بے شک اس کا گناہ میرے اوپر کے ساتھ ساتھ آپ پر بھی آئے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بہت شکریہ. اب جیسی ماشاءاللہ خوبصورت باتیں آپ کی، مفید باتیں آپ کی، دل کرتا ہے کہ اور باتیں کریں لیکن لمیٹیشن بھی ایک چیز ہوتی ہے. آپ کی آمد کا بہت شکریہ ہے. مجھے امید ہے کہ جن دوستوں نے یہ پروگرام دیکھا ہے یقیناً اس چیز پہ غور کریں گے. ناظرین ایک تو ہوتا ہے نا کہ ڈائریکٹ کسی کو آپ قتل کر دیتے ہیں، جان لینے والا جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے ساری کائنات کی جان بچائی. اب دیکھنا یہ کہ یہ نہیں بات کہ آپ نے کسی کو مار دیا تو مار دیا. جیسے ڈاکٹر صاحب بات بتا رہے تھے کہ جب آپ پیسے اپنی پاکٹ میں ڈال کے غلط چیز کے لیے ایک لائسنس ایشو کر دیتے ہیں، یقین کیجئے کہ یہ بھی اسی زمرے میں آ جاتا ہے. تو خدا کے لیے 2 چیزوں کا خیال رکھیے گا. ایک تو اس قتل والی گھنونی واردات میں شامل نہ ہو، پتہ نہیں کتنے لوگ وہ اس طرح سے قتل ہو رہے ہیں. اور دوسرا جب بھی آپ کو کھائیں کچھ بھی پئیں تو اس کے سٹینڈرڈ کا ضرور خیال کر لیجئے. انجانے میں آپ تھوڑے پیسے خرچ کر کے کچھ چیز تو لے لیتے ہیں لیکن آپ نہیں جانتے
آپ اپنے رگوں میں زہر اتار رہے ہوتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور پروگرام کے ساتھ. السلام علیکم.